Subscribe my channel. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल 9th क्लास कंप्लीट कोर्स। आज का हमारा सब्जेक्ट उर्दू है। इसका मैं आप लोगों को लेसन 2 करवा रही हूँ। लेसन 1 में मैंने आप लोगों का जो आप लोगों के फर्स्ट पेज नंबर 1 पे मौलाना शबीर नुमानी का मुकम्मल तारुफ बताया था कि बोर्ड में आप लोगों को किस तरह से इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने मुकम्मल क्वेश्चंस हेडिंग्स बना के आप लोगों को बोर्ड पर लिख के दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस वीडियो को ज़रूर विज़िट कीजिए। आज मैं आप लोगों को हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों का चैप्टर है उसकी रीडिंग करवाऊंगी कि उसमें मुश्किल अल्फाज कौन से हैं और आपने खुलासा किस तरह से अपने बोर्ड में आएगा। खुलासा आएगा तो किस तरह से आपने लाइन्स शॉर्ट करके लिखनी है, और साथ ही साथ इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो भी समझाऊंगी। चैप्टर में थोड़ा सा टफ वर्ड यूज़ हुए हैं क्योंकि आप लोग 9th क्लास में आ चुके हैं, हाई ग्रेड हैं, इसलिए आप लोगों को मैं मुश्किल अल्फाज के मायने भी बताऊँगी साथ साथ और समझाऊँगी क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, विदाउट वेस्ट टाइम हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लास में रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक एक वर्ड का अच्छी तरह से मीनिंग बताऊंगी क्योंकि आप लोगों ने गौर से रीडिंग सुननी है, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम्स भी होते हैं बोर्ड के तो उसमें सलीस आती है। तो सलीस में आप लोग कोई भी पैराग्राफ दे सकते हैं, कोई भी वर्ड्स मीनिंग पूछ सकते हैं। स्टूडेंट ने बुक एंड वाले ही पूछें, और साथ ही साथ इसलिए भी क्योंकि आप लोगों ने वो करना होता है, वर्ड्स मीनिंग भी आ सकते हैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव होते हैं एमसीक्यूज़ फॉर्म में, तो आप लोग एमसीक्यूज़ में आ सकता है, इसलिए आप लोगों ने पूरी रीडिंग को गौर से सुनना है। दूसरा, इस रीडिंग में थोड़े से टफ वर्ड्स यूज़ हुए हैं तो इसलिए मैं आप लोगों को एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूँगी ताकि आप लोगों को रीडिंग में भी बिल्कुल मुश्किल ना हो। स्टार्ट करते हैं। इस वक्त जबकि दावत हक होता है, हक की दावत, सच की दावत, ठीक है। यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों को अल्लाह की दावत, अल्लाह का पैगाम दे रहे थे तो उस वक्त क्या हुआ था कि जवाब में हर तरफ तलवार के झुंकारे का मतलब, झुंकारे का यहाँ मतलब आएगा इस सेंस के लिहाज से कि दुश्मन की मौजूदगी का एहसास। जब उन्हें लगा कि हम लोग यहाँ पे दुश्मन आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें जब दुश्मन की मौजूदगी का एहसास हुआ, इसका मीनिंग ये है। मैं साथ साथ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग जब देखें तो आप लोगों को समझ आ जाए। झुंकारे सुनाई दे रही थी। हाफ़िज़ आलम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दारुल अमान मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। क्या हुआ, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ की दावत दे रहे थे मदीने में, मक्का में, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह का पैगाम दे रहे थे तो वहाँ पे उनके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा थे। दुश्मनों ने वहाँ पे आकर हमला करना शुरू कर दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा कि वो मदीना की तरफ हिजरत कर ले, ठीक है। देखें आगे, लेकिन खुद वजूद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजूद अक़दस यानी कि पाक जिस्म, ठीक है। ये भी आप लोगों को सीरीज़ में आएगा तो आप लोगों को अगर ये आएगा तो आप लिखेंगे पाक जिस्म, जो इन सितमगारों यानी कि उन जो थे उनके ज़ालिमों का हकीकी हदफ था। हकीकी हदफ होता है निशाना, ठीक है। हकीकी हदफ यानी निशाना, अपने लिए हुक्म खुदा यानी कि अल्लाह का हुक्म, ठीक है। हुक्म खुदा यानी अल्लाह का हुक्म। मुंतज़िर यानी इंतज़ार, ठीक है। अब देखिए इस लाइन में क्या था, लेकिन खुद वजूद अक़दस जो इन सितमगारों का हकीकी हदफ था, उन अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतज़िर था, यानी कि उन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि हम मदीने की तरफ हिजरत कर लें। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई काम करते थे अल्लाह ताला की इजाज़त से करते थे, तो लेकिन अभी तक अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें पैगाम नहीं आया था कि वो मदीना की तरफ हिजरत कर जाएँ, इसलिए वो हुक्म खुदा के मुंतज़िर थे, यानी नबी के अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, ठीक है। आई होप आपके पैराग्राफ समझ आ गया होगा, और अगर आप लोग को इसमें से सलीस आ जाती तो आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। देखें, अच्छा क्लास, इस पैराग्राफ में ना ये था कि हाफ़िज़ आलम मुसलमानों को कहाँ हिजरत करने का हुक्म दिया था, दारुल अमान मदीना की तरफ। आप लोग इसको भी हाईलाइट कर लें, आप लोग को ये एमसीक्यूज़ में इस पैराग्राफ में आप लोगों को एमसीक्यूज़ में आ सकता था कि दारुल अमान कहाँ हिजरत करने का हुक्म दिया, मदीना की तरफ, ठीक है। जो मैं हाईलाइट करूँगी उसका मतलब ये होगा कि एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ, तो आप लोगों को वो भी पूछ सकते हैं कि जब सहाबा कराम थे कब, किस नबूवत के किस साल में पहुंचे, तो आपने लिख दिया 13वें साल। आप लोगों ने, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मदीने पहुँच चुके, तो वही इलाही यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से जो पैगाम आता है उसके मुताबिक आन हज़रत यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वे मदीने का अज़म फरमाया। अज़म यानी कि इरादा, ठीक है, इरादा फरमाया। क्या हुआ कि जब 13वां साल नबूवत का शुरू हुआ तो सारे अक्सर सहाबा कराम जो थे वो मदीना पहुंच चुके थे, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई। तो उसमें क्या था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीने की तरफ हिजरत कर सकते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की हिजरत का इरादा फरमाया।
قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑتے جاتے ہیں، طاقت پکڑے جاتے ہیں یعنی کہ مضبوط ہوتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مضبوط ہوتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قریش نے کیا دیکھا کہ مسلمان مدینے میں جا رہے ہیں تو وہاں جا کے وہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جا رہا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی۔ رائے ہوتا ہے، رائے جو ہے رائے کی جمع ہے، ٹھیک ہے کلاس، یہ رائے کی جمع ہے اور اس کا جو ورڈلی میننگ ہے یعنی لفظی معنی ہے وہ ہے مشورہ، ٹھیک ہے۔ قریش نے کیا دیکھا کہ مسلمان اب مدینے جا رہے ہیں، وہاں جا کر طاقت پکڑے جا رہے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جا رہا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ مختلف رائے پیش کی کہ کیوں رائے پیش کی۔ دیکھیں کلاس، اس پیراگراف میں تھا کہ مسلمان سارے مدینہ چلے گئے، تو قریش نے دیکھا کہ جو ہے مسلمان وہاں جا کے طاقت پکڑے جا رہے ہیں، تو انہوں نے نا مختلف طرح کی رائے پیش کی کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے ان کے خلاف، اب ایسا کیا کریں کہ ان کو روکیں اسلام کی تبلیغ سے۔ ان کا مین مقصد تھا کہ اسلام کی تبلیغ سے روکنا ہے انہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ اب انہوں نے ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دی جائے، یعنی کہ ایک نے یہ رائے پیش کی، نعوذ باللہ۔ دوسرے نے کیا کہا، جلا وطن کر دینا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے، دوسرے نے کہا کہ جلا وطن کر دینا کافی۔ ابو جہل، ٹھیک ہے، ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہوا کہ بتاتی ہوں، پہلے کمپلیٹ پڑھ کر سمجھاتی ہوں، اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے، پورا مجمع، ٹھیک ہے۔ اچھا کلاس، جلا وطن کرنا آپ لوگوں کا، مجھے لگا تھا جلا وطن کرنا ہوتا ہے وطن سے نکالنا، ٹھیک ہے، وطن سے نکالنا، ٹھیک ہے۔ ابو جہل، اچھا کلاس، ابو جہل جو تھا اس سے سب سے رائے پیش کی بڑی، ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا۔ اچھا کلاس میں ہمیشہ بات یاد رکھنی ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی آئے گا آپ لوگ نے کمپلیٹ درود پڑھنا بھی اور لکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا یہ، ٹھیک ہے، ابو جہل نے ہر قبیلے میں سے ایک شخص انتخاب ہوا، ٹھیک ہے، اور پورا مجموعہ ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے، ٹھیک ہے، تلوار سے ان کا خاتمہ کر دے۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے، اس صورت میں بڑھ جائے گا، اور آل ہاشم یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں گے ابو جہل نے جو رائے پیش کیا آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں کو۔ اس نے کہا کہ نا مختلف قبیلے ہیں وہاں پہ، اگر فار ایگزامپل وہاں 7 قبیلے، انہوں نے کہا کہ ہم 7 قبیلے میں سے کریں گے، جو مین میں ہر قبیلے کا ہر مین بندہ ہوتا ہے نا، ہم اس میں سے ایک مین بندہ الگ کر لیں گے، اور ہر قبیلے میں اگر 7 قبیلے 7 مین لوگ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو ہم لوگ لے لیں گے، اور پھر کیا کریں گے اس کے بعد اس نے کہا، اور پورا مجمع مل کر ایک ساتھ تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے، پھر نبی کے وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے سب مل کر۔ اس طرح کیا ہوگا، تمام قبائل میں وہ خون بڑھ جائے گا، تمام قبائل والوں کو حوصلہ ہو جائے گا کہ ان سب نے نبی کے وسلم کو قتل کیا ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ رائے پیش کی تھی۔ اب کیا ہوا، اس اخیر رائے کیا ہوتا ہے، آخر جو مشورہ تھا، آخری مشورہ جو تھا، دیکھیں ٹھیک ہے، اس اخیر رائے نے آخری مشورے پر سب کا اتفاق ہو گیا، یعنی سب نے اس کو تسلیم کر لیا، مان لیا، ٹھیک ہے، مان لیا یا تسلیم کر لیا، جو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مان لیا سب نے۔ اب کیا کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو آخری مشورہ ہم اس پر مان گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور جھٹ پٹے یعنی کہ فوراً سے، ٹھیک ہے، اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اس کو گھیر لیا، ٹھیک ہے، اس کو گھراؤ کر لیا یا گھیر لیا، ٹھیک ہے، اور اہل عرب، ٹھیک ہے کلاس، اچھا گھر محاصرہ کر لیا یعنی کہ گھراؤ کر لیا، گھیر لیا۔ اہل عرب یعنی کہ جو عرب کے لوگ تھے، عرب کے جو لوگ تھے، عرب کے لوگ زنانہ یعنی جہاں عورتیں ہوتی ہیں، مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے یعنی کہ برائی سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ برا ہے، ٹھیک ہے، اسے برا سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم باہر بیٹھ کر ہی ویٹ کریں گے، باہر رہ کر ہی کھڑے رہیں گے، آن حضرت نکلے تو یہ فرض ادا کیا جائے، یعنی وہ اسے فرض سمجھتے تھے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوا تھا، کیا ہوا کلاس، آخری رائے پر سب نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کریں گے، تو انہوں نے جب سنا کہ ایسا ہونا ہے تو انہوں نے کیا کیا، جلدی سے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، یعنی ان کے گھر کو اہل عرب یعنی جو عرب کے لوگ تھے نا، وہ لوگ کہتے ہوتے جن گھر میں عورتیں رہتی ہیں وہاں پہ ہم لوگ وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ برائی سمجھتے تھے، ویسے ہے تو کافی، تو انہوں نے اپنے میں رکھا ہوا تھا کہ زنانہ عورتوں کے گھر میں جانا وہ لوگ مایوس سمجھتے، برا سمجھتے تھے،
ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم باہر رہ کر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کریں گے تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ آپ لوگ کیا تک سمجھ آ گئی؟ یہاں تک صرف اتنا ہی بات تھی کہ 13ویں سال میں سب اچھا کلاس میں امپورٹنٹ بات یہ بھی تھی کہ وہ کس رائے پر، اخیر رائے یعنی آخری رائے پر، وہ کس کی رائے پر یعنی اخیر رائے پہ، اور کس کی رائے پر ہم نے پڑھا ابو جہل کی رائے پر سب متفق ہو گئے تھے۔ یہ مین باتیں ہیں اس میں کیا تھا کہ صحابہ کرام نے جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے تو کفار نے کہا کہ ہمیں ان کو روکنے کے لیے کوئی ترتیب سوچنی چاہیے۔ انہوں نے کیا سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رائے پیش کی گئی تھی، ان میں جو آخری رائے ابو جہل نے جو رائے پیش کی تھی اس پر سب متفق ہو گئے، تو اس کے مطابق انہوں نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اب نیکسٹ پیراگراف دیکھیں کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، عداوت یعنی کہ دشمنی تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں غلط ہے، آپ لوگوں نے کہیں پہ بھی سوال نہیں ڈالنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمپلیٹ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا، یہ اعتماد یعنی کہ یقین تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب سامان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مال اسباب چیزیں بھی ہوتا ہے، مال بھی ہوتا ہے، رکھنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ بھی غلط ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی پاس لا کر رکھتا تھا۔ اچھا کلاس انہوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، لیکن ان کی اونیسٹی یعنی ان کی اتنا ان پہ یقین تھا کہ کوئی بھی امانت رکھوانی ہوتی، کوئی بھی چیز رکھوانی ہوتی، آپ لوگوں نے شروع سے پڑھتے آئے ہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھ پاتے۔ انہیں اس لیے صادق اور امین کا لقب بھی دیا گیا ہے کہ سچا اور امانتیں رکھنے والا، یعنی وہ اس قدر انہیں عداوت تھی، دشمنی تھی، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا اعتماد تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگے انہوں نے کہا اس وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ اچھا یہاں پہ ہر جگہ سوال ڈالا ہوا ہے، لیکن جو نیو بورڈ کی بک آئی ہے اس میں الحمدللہ ہر جگہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمپلیٹ لکھا ہوا ہے، کہیں پہ بھی سوال نہیں ڈالا ہوا، ٹھیک ہے۔ اوکے سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی سی بات آ رہی تھی۔ تاہم آپ صلی اللہ، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں، اس وقت آپ صلی اللہ کے پاس بہت سی امانتیں تھیں جب انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤں گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بھی بہت سی امانتیں تھیں۔ آگے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی ارادے کی پہلے سے ہی خبر ہو چکی تھی، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، اس لیے انہیں ہر بات کی پہلے ہی خبر ہوتی ہے، انہیں اس بات کا بھی پہلے سے ارادہ ہو چکا، پتہ لگ گیا تھا کہ قریش نے ایسا سب کچھ ارادے کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، آپ لوگوں کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بلایا اور کیا فرمایا، دیکھیں کلاس اس فرمان کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے کیونکہ آپ لوگوں کا اس پہ پورا کوشچن بھی آپ لوگ ایکسرسائز میں کیا فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو جا کر سب کے مانتے واپس دے آنا، ٹھیک ہے کلاس۔ اس میں کیا ہے آپ لوگوں نے سیم ورڈ ٹو ورڈ ایسے ہی کرنی ہے، آپ لوگوں نے اسے جب کاپی بھی لکھیں گے تو آپ لوگوں نے اسے کٹے مارکر سے ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے، میں خلاصہ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، آپ نے اس طرح سے خلاصہ کرنا ہے جب بورڈ میں آئے گا تاکہ آپ لوگوں کو اردو میں 75 آؤٹ آف 75 نمبر مل جائیں، ٹھیک ہے کلاس۔ کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر کیا فرمایا کہ مجھ کو تو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آپ لوگوں کو سمپل ورڈز میں بتا رہی ہوں کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے اور میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم نے کیا کرنا ہے، تم نے میرے پیچھے سے میری پلنگ پر نا چادر اوڑھ کر، یعنی انہیں دھوکہ دینا ہے کہ آپ اپنے میری پلنگ پر لیٹ جاؤ، یعنی میری چار پہ یا میرے بیڈ کچھ بھی کہہ لیں اسے، ٹھیک ہے، آپ میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح جب ہوگی تو آپ سب کو جا کے امانتیں واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا وقت تھا، جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اچھا اس بنا پر یعنی کہ اس وجہ پر یعنی اس صورتحال پر، ٹھیک ہے، جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے۔ اچھا کلاس بستر خواب کیا ہوتا ہے؟ سونے کی جگہ، سونے کی جگہ، آپ لوگوں کو ورڈز میننگ سمجھ آ رہے ہیں سارے؟ سونے کی جگہ، قتل گاہ یعنی کہ قتل کرنے کی جگہ بنے گی، ٹھیک ہے، قتل کرنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کہ آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب بستر گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتحہ خیبر، اچھا اس میں فاتحہ خیبر کیوں کہا جاتا ہے، اس پہ چھوٹے سے واقعے کی ہنٹ دی ہوئی ہے انہوں نے ایک ہی ورڈ میں۔ اچھا کلاس فاتحہ خیبر ہوتا ہے جس نے خیبر فتح کیا تھا، اس پہ واقعہ ہے کہ کیا ہوا تھا کہ ایک بار ہوا تھا ایک جگہ پہ جنگ اور اس جگہ مجھے یاد نہیں ہے، تو وہاں پہ ایک خیبر ایک قلعہ تھا جسے کوئی بھی فتح نہیں کر پا رہا تھا، ٹھیک ہے، مختلف طرح کے پہلوان آئے، انہوں نے وہ ایک پہلوان تھا، وہ کہتا تھا جو مجھ سے مقابلہ کرے گا، جو مجھے ہرا دے گا، میں کیا کروں گا وہاں پہ میں اسے یہ دے دوں گا خیبر، ٹھیک ہے، بہت بڑا قلعہ تھا بہت بڑا، تو میں اسے دے دوں گا، وہ پہلوان کی جگہ تھی، تو وہاں پہ ہر کوئی پہلوان آتا لیکن کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر پاتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا کہ
بتاؤ علی کہاں ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے جا کے کہا کہ وہ کہاں ہے، وہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے، اسے بلا کر لاؤ. جب انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی وجہ سے بیمار ہیں، ان کے آئز میں کچھ چلا گیا ہے آنکھ میں، جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بلا کر لاؤ. جب وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لباب دہن یعنی کہ اپنا جو تھوک ہوتی ہے انہیں لباب دہن کہیں گے، وہ ان کی آنکھوں میں ڈالا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گیا، اور اس کو اس جو تھا بندہ پہلوان تھا اسے ہرا ڈالا. اس لیے نبی علی رضی اللہ عنہ کو فاتح خیبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ورڈلی میننگ ہوتا ہے خیبر فتح کرنے والا. کے لیے قتل گاہ فرش گل یعنی کہ پھولوں کا فرش تھا، پھولوں کا فرش تھا. انہوں نے خیبر فتح کیا. بہت بہادر صدر رضی اللہ عنہ، اس لیے انہیں اللہ کا شیر بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا یہاں پہ کیا بات تھی کہ دیکھو اوبویسلی کلاس دیکھیے، اب انہیں پتا تھا کہ قریش نے جو ہے نبی کے رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. اگر میں ان کے سیٹ پر ان کی جگہ پر سو جاؤں گا تو کیا ہوگا کہ وہ لوگ آئیں گے اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر قتل کر دیں گے، یا پھر مجھے اس وقت بہت سخت سزا دیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے. لیکن انہوں نے نبی کے وسلم کو اس طرح احترام کرتی تھی، اس قدر دل میں عقیدت اور محبت تھی. انہوں نے ان کے لیے جو تھا، انہوں نے یہاں کہا ہوا ہے کہ جو بستر خواب جو ان کا کھونے کی جگہ تھی ان کے لیے کیا تھا، قتل کرنے کی زمین تھی، لیکن اس کے لیے ان کے لیے فاتح خیبر کے لیے کیا تھا، وہ پھولوں کا فرش تھا. آپ لوگ آئی ہوپ سو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. جو مین بات ہے جو میں نے اس کو ہائی لائٹ کر دی، جو ورڈ پرنٹ کے میں نے لکھ دی ہیں. اب ہم نیکسٹ پیج کی طرف، نیکسٹ پیراگراف کی طرف جاتے ہیں. جی اب دیکھیں نیکسٹ پیراگراف ہے. کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، یعنی گھراؤ کر لیا، اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا. کیا قدرت نے کیا کیا، ان کو بے خبر کر دیا. اس مطلب یہ تھا کہ رات ہو گئی تو کفار نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، ان کے گھر کو گھیر لیا. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے اسے بے خبر کر دیا. یعنی انہوں نے اس طرح سے کر دیا، وہ سو گئے، انہوں نے جو بھی کیا بس انہوں نے اس طرح کیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے رات کو ان کے ساتھ. انہیں بے ہوش کر دیا، اور سب جو بھی ان کے ساتھ کیا اس طرح کیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا، رات ساری گزر گئی، وہ صبح ہوئی. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سودا چھوڑ کر باہر آئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انہیں اپنی قدرت سے انہیں سلا دیا. ٹھیک ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سودا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا. دیکھیں کلاس یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے، آپ اسے ہائی لائٹ کر لیں. مکہ تم مجھ کو تمام دنیا زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند یعنی تیرے بیٹے، تیرے نوجوان مجھ کو رہنے نہیں دیتے. فرزند کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ بیٹے یا نوجوان. میں آپ لوگوں کو دوبارہ لکھ دیتی ہوں، دیکھیں بیٹے. ٹھیک ہے، تیرے بیٹ کو مجھ کو رہنے نہیں دیتے. فرزند یہ بھی آپ نے بالکل اس لائن لکھا ہوا ہے، میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں اس کو، یعنی کہ یہ امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی. اچھا کلاس آپ نے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ کس سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، یعنی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کس سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، یعنی کہ قرارداد یعنی کہ بات چیت ہو چکی تھی، ان سے پہلے ہی بات طے ہو چکی تھی کہ ہم لوگ یہ سب کچھ کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آئے گا، میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کہ قرارداد کا مطلب ہوتا ہے بات طے. ٹھیک ہے، بات طے یعنی کہ انہوں نے پہلے ساری بات چیت کر لی تھی کہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اس ٹائم پہ آئیں گے، یا پھر ہم دونوں مدینے کی طرف ہجرت کریں گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے ان کے ساتھی تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ٹھیک ہے، قرارداد ہو چکی تھی. دونوں صحابی پہلے جبل کوثر، جبل کوثر کا مطلب جبل کا مطلب ہوتا ہے منہ. ٹھیک ہے، جبل کوثر یعنی کہ جو غار کا جو منہ تھا نا، اس کے غار کے اندر جا کر، ٹھیک ہے، جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے یعنی چھپ گئے. اچھا کلاس یہاں پہ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے، کس غار کے، جبل سور. ٹھیک ہے، یہ غار کا نام بھی آئے گا جبل سور. ٹھیک ہے، سور. ٹھیک ہے کلاس، جا کر پوشیدہ ہوئے. یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے. اچھا کلاس آپ لوگوں کو پتہ ہوگی یہ بات کہ یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بے خبر کر دیا اپنی قدرت سے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بے خبر کر دیا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. نبی کے وسلم کو سودا چھوڑ کے باہر آئے اور کہا کہ اے مکہ مجھ کو تمام دنیا زیادہ عزیز ہو، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے ہیں. تو بس انہوں نے یہ کہا اور روانہ ہو کے حضرت ابوبکر صدیق ان کا ساتھ تھے. ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق ان کے ساتھ تھے، اور کیا ہوا، دونوں جا کر کہاں گئے، جبل سور میں جا کر پوشیدہ ہو گئے، چھپ گئے. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا، یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے. بوسہ گاہ خلائق کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے چومنے کی جگہ ہے، لوگ اسے بہت احترام سے چومتے ہیں، یعنی لوگوں کے عزت و احترام کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کے چومنے کی جگہ. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، حضرت کلاس یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اکثر بورڈ میں آ جاتی ہے
کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ. ٹھیک ہے, عبداللہ خالی لکھا ہوا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان ہوتا ہے, جو بالکل نیا جوان, یعنی کہ جو بالکل, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 17 18 19 ایئرس کا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم کہیں گے نیا جوان. ٹھیک ہے, شب یعنی رات کو. ٹھیک ہے, تھے شب کو غار میں ساتھ ہوتے, صبح منہ اندھیرے یعنی کہ صبح ہی شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورہ کر رہے ہیں. اچھا کلاس, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کیا کرتے تھے, وہ بالکل جوان تھے. وہ جاتے تھے صبح چل جاتے قریش, جا کے پتہ کرتے کہ قریش کا کیا باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ, وہاں کیا سارے کام چل رہے ہیں. تو کیونکہ وہ جوان تھے کہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ابوبکر صدیق کے بیٹے زیادہ تر قریش کو, اس لیے وہ آرام سے جا کے وہاں مشورہ کر لیتے تھے. تو یہ وہاں دیکھے دیکھتے قریش کے کیا بات چیت ہو رہی ہے, یعنی ساری وہاں کی انفارمیشن لیتے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے. ٹھیک ہے, جو بھی بات ہوتی ہے آ کے بتاتے تھے یہاں وہاں یہ بات ہوئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات کے بکریاں چرا کر لاتا, کچھ رات کے یعنی کافی رات کو. ٹھیک ہے, رات کے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کا دودھ لیتے. 3 دن تک صرف یہی غذا تھی. آپ لوگ کو یہ بھی آ سکتا ہے کتنے دن تک, یعنی کہ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی. کیا کہتے ہوتے ہیں کہ جو عبداللہ تھے, جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے, وہ جا کہتے وہاں جا کے سارا پتہ لگاتے وہاں کیا باتیں ہو رہی ہیں, آ کے ان سے شیئر کرتے. اور جو ان کا غلام تھا, ان کا غلام جو تھا, اس کا نام یہاں مینشن ہے, جو غلام تھا وہ کیا کرتا, رات کے بکریاں چراتا, یعنی کہ بکریوں کو لے کر آتا, تو آ کے ان کا دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیتے. اور 3 دن تک ان کی یہی گزار رہی, یعنی صرف دودھ سے گزارا کرتے رہے, صرف دودھ پیتے تھے اور کچھ نہیں تھا, وہ بھی رات کو صرف. ٹھیک ہے, اب دیکھیں لیکن ابن ہشام, اچھا کلاس ابن ہشام کون ہے؟ ایک یہ کسی رائٹر کا نیم ہے. ٹھیک ہے, جو ہسٹری, اچھا ابن ہشام اسے کہتے ہیں مورخ. ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے جو تاریخ لکھتا ہے, تاریخ دانے میں کہہ دیں گے. ٹھیک ہے, ایک تاریخ دان ہے یہ. ٹھیک ہے, ابن ہشام ایک تاریخ دان نے لکھا ہے. وہ کہتے ہوتے ہیں کہ روزانہ شام کو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسما کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بہن ہے, یعنی ٹھیک ہے اسما. ٹھیک ہے, حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر لاتی تھی, غار میں لاتی تھی, اور اس طرح 3 راتیں غار میں گزارتی. اچھا کلاس, یہاں پہ ایک بات امپورٹنٹ تھی, کتنی راتیں؟ 3 راتیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پہ کیا کہتے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ وہ بکریاں چرا کر لاتے تھے اور اسی سے صرف گزارا کرتے تھے. لیکن ابن ہشام ایک تاریخ دان ہے, اس نے لکھا ہے کہ نہیں, ساتھ یہ بھی تھا کہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے کھانا پکا کر لاتے تھے, وہ لوگ کھاتے تھے. اب بات کنفرم نہیں ہے یہاں پہ, یعنی 2 لوگوں نے 2 باتیں کہی ہوئی ہیں, تو آپ لوگوں کو کچھ بھی آ سکتا ہے بورڈ میں. اور 3 راتیں انہوں نے اسی طرح غار میں گزاری تھی. کتنی راتیں؟ 3 راتیں. اوکے, یہاں ہمارے لیکچر کا ٹائم ختم ہوتا ہے. یعنی آج میں آپ لوگ اپنے لیکچر میں صرف یہاں تک پیراگراف کرواؤں گی, باقی میری نیکسٹ ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا. ٹھیک ہے, میری نیکسٹ ویڈیو جو ہے نا, وہ اگر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ساری ٹرانسلیشن بتاؤں گی, اور اس ویڈیو میں صرف ٹرانسلیٹر نہیں کرواؤں گی بلکہ اس کے جو آنسر کوسچنز ہیں وہ بھی کمپلیٹلی سالو کرواؤں گی, اور اس کے یہ ورڈز, یہ سینٹینسز ہیں, ورڈز میننگز ہیں, یہ جو آپ لوگوں کے MCQs ہیں یہ بھی کرواؤں گی, مکمل مشق کرواؤں گی, آپ لوگوں کو بتاؤں گی خلاصہ کس طرح سے آ سکتا ہے. آئی ہوپ تو آپ کو میری 3 پیراگراف سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر میں ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا, اور ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کیجیے. اوکے, اللہ حافظ.